जब दुश्मन मैदान में आए तो हमने वार किया। जब उसने अमन का नाम लेकर चाल चली तो हमने उसकी चाल को भी पहचान लिया। ये सिर्फ बारूद की जंग नहीं, ये बका की जंग है। ये उन लम्हों की लड़ाई है जब फैसला सिर्फ हथियार नहीं करते बल्कि गैरत, तारीख और नजरिया भी गरजता है। इजराइल ने सीज फायर को तलवार की नियाम समझा है, एक ऐसी नियाम जिसमें छुपी हुई चाल हर लम्हा खून मांगती है। लेकिन ईरान ने बता दिया कि वो अब दिफा में नहीं, ज़रबे हैदरी के मूड में है। जंग बंदी। कौन सी जंग बंदी? क्या उस सीज फायर का जिसकी गोद में इजरायली मिसाइल छुपे हों, या उसके अमन का क्या करें जिसके पर्दे के पीछे अमेरिकी ड्रोन तैयार बैठे हों? हम जानते हैं ये कैसा अमन है। ये वो खामोशी है जो तूफान से पहले आती है, और ये वो लम्हा है जब कौमें सिर्फ मुज़ाकरात नहीं अपनी रूह की गहराइयों से बोलती हैं। ईरान की उंगली अब सिर्फ ट्रिगर पर नहीं, उसका दिल और ईमान भी वार के लिए तैयार है। अगर दुश्मन ये समझे कि वो साजिश, ड्रोन और दबाव से किसी तहजीब को मिटा सकता है तो वो भूल गया है कि ये तहजीब 1000 साल से जलती है मगर बुझती नहीं। और जब दुश्मन ने एटमी ताकत छीनने की कोशिश की तो ईरान ने अपने अज़्म को यूरेनियम से ज़्यादा अफजूदा कर लिया। अब ये सिर्फ एक रियासत नहीं, एक मज़ाहमती नज़रिया है जो ज़मीन पर, फ़ज़ा में और रूहों में घूम रहा है। तो हाँ, मैदान फिर सजेगा। शायद तोपें खामोश हों मगर फैसले अभी बाकी हैं। अभी उस सीज फायर की सच्चाई खुलनी बाकी है, और जब वो खुलेगी तो तारीख फैसला करेगी कि कौन चाल चला और कौन हर चाल के बावजूद सीना तान के खड़ा रहा। ये जंग अभी खत्म नहीं हुई, ये अभी शुरू हुई है। आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। नाज़रीन, ये जंग महज मिसाइलों का तबादला नहीं थी, ये ईरान की जानिब से तारीख पर लगाई गई वो ज़रबें थीं जिन्होंने ना सिर्फ इजराइल की अस्करी बरतरी के तलिस्म को तोड़ा बल्कि आलमी ताकतों के दोहरे मायार को भी नंगा कर दिया। पहली ज़रबे शुजात थी, वो लम्हा जब ईरान ने दुनिया के सबसे ज्यादा मुसल्ला रियासत पे बराह रास्त वार किया और इजराइल की नाकाबिले शिकस्त होने की वो घुमंडी छतरी छलनी करके रख दी। बरसों से जो तासुर था कि इजराइल एक ऐसी दीवार है जिसे कोई चीर नहीं सकता, वो लम्हों में ज़मीं बोस हो गया। उसके बाद आई दूसरी ज़रबे सफवी, जब अमरीकी F-35 तैयारों की बेबसी अया हुई। वो अपनी टेक्नोलॉजी जो दुनिया पर धाक बैठाने के लिए तैयार की गई थी, एक देश के अज़्म और दानिश के आगे मट्टी की दीवार साबित हुई। तीसरी ज़रबे ज़ैनबिया थी, एक ऐसा लम्हा जब ईरान ने खित्ते के ज़मीनी हकाइक पर से पर्दा हटा दिया। इंडिया और इजराइल की मुश्तरका रजीम चेंज की कोशिशें जो खुफिया थीं, इस वार ने सबके सामने बेनकाब कर दी। चौथी ज़रबे फातिमी थी, जब ईरान एक नजरिए, एक मज़ाहत, एक उम्मीद बनकर उभरा। अरब हो या आजम, पाकिस्तान हो या अफ्रीका, ईरान ने आम इंसान के दिल में अपनी जगह बनाई। पांचवी ज़रबे कंबर थी, उस वक्त लगी जब दुनिया के कमजोर ममालिक को यह पैगाम मिला कि ताकत ही बका की जमानत है। एटमी हथियार अब महज दिफाई नहीं, इज्जत नफ्स की अलामत है। छठी ज़रबे सुलेमानी थी, एक फिक्री झटका जो चीन और रूस के लिए क़यादत की नई राहें हमवार कर गया। अमेरिका की यकतरफा सरदारी को चैलेंज मिला और दुनिया ने दूसरी कुतब की तरफ देखना शुरू किया। सातवीं ज़रबे अब्बास थी, जब इजराइल का असल चेहरा दुनिया के सामने आया, एक खुद मुख्तार रियासत का नहीं बल्कि अमरीकी थानेदार की हैसियत का। आठवीं ज़रबे हुसैनी थी, जिसने अमेरिका की खुद मुख्तारी का जनाजा निकाल के रख दिया। उसका सदर और कांग्रेस इजराइल की कठपुतलियां बने। नवीं ज़रबे वहदत थी, जिसने मुस्लिम दुनिया की फ़िरकावारियत में दरार डाली। देवबंदी, बरेलवी, शिया सब ने ईरान के मौक़िफ़ पर लब्बैक कहा और यकजहती की मिसाल कायम कर दी। और 10वीं ज़रबे अदल थी, जब दुनिया ने अमेरिका के अखलाकी नकाब को उतरते देखा। वो जो इंसानी हुकूक का लंबरदार बनता था, अब माफिया डॉन की मानंद खुलेआम खून, जंग और बगावत का प्रचार करता दिखाई देता है। ये 10 ज़रबें किसी फाजी कामयाबी से भड़के थी। ये वक्त के माथे पर लिखी गई एक नई इबारत थी, जिसमें मजलूम की जीत और साम्राज्य की शिकस्त छुपी हुई थी। यकीनन यही वो लम्हा है जब जंग की धूल बैठने से पहले आने वाली आंधी की आहट सुनी जा सकती है। सीज फायर का ऐलान हुआ, लेकिन यह ऐलान ना हथियार डालने की सदा थी, ना ही अमन की मुकम्मल यकीन दहानी, बल्कि एक गहरी सांस है, जैसे कोई जख्म खा के थोड़ी देर के लिए रुके, जख्म को सहलाए और फिर पूरी तैयारी से दोबारा वार के लिए उठ खड़ा हो। ईरान और इजराइल के दरमियान ये सीज फायर दरअसल इस पूरी जंगी दास्तान का वो दरमियानी सफ़ा है जिस पर खामोशी लिखी है, लेकिन उस खामोशी के अंदर चीखों का शोर छुपा है। सीज फायर के इस मकाम पे जहां दुनिया ने वक्ती सुकून का सांस लिया, वहां ईरान की तरफ से अब एक नई हिकमत अमली ने जन्म लिया।
اگر ایران کی پچھلی ضربیں ایک ایک کر کے دشمن کے غرور پر لگی تھیں تو اب یہ واقعہ ضرب خاموشی کا ہے۔ ایسی ضرب جو بولتی نہیں مگر اپنے اندر فیصلہ کن لمحوں کا جنم رکھتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب تہذیبیں اپنے سینے میں موجود 1000 سالہ بصیرت سے کام لیتی ہیں۔ اسرائیل کا سیز فائر بظاہر پسپائی ہے مگر اس میں فریب کا زہر گھلا ہوا ہے۔ اس نے محاذ بدلا ہے اور اب جنگ بندوق کی گولی سے زیادہ بریف کیس میں موجود معاہدے، لابنگ اور اسٹریٹجک دباؤ کے ذریعے لڑی جائے گی۔ ایران مگر اس چال کو خوب جانتا ہے، اس لیے اس نے یہ سیز فائر محض ایک جنگی وقفہ مانا ہے، نہ کہ فتح نہ کہ شکست۔ کیونکہ تہران یہ جانتا ہے کہ جو قومیں صرف ہتھیاروں سے جنگیں نہیں جیتتی بلکہ ذہن سے سوچتی ہیں، وہ ہر خاموشی میں آئندہ کا شور سنتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایران کی اعلیٰ عسکری قیادت نے اعلان کیا ہے کہ اگر ایک بھی جارحانہ اشارہ دیا گیا تو جواب نہ صرف فوری ہوگا بلکہ ایسا ہوگا جو نقش جغرافیہ کو بھی بدلنے کی طاقت رکھتا ہو۔ یہ سب کچھ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب اسرائیل کے شمال میں حزب اللہ کی گھن گرج، غزہ میں حماس کی مسلسل موجودگی اور ایران کی براہ راست شرکت اسے بیک وقت 3 محاذوں پہ جھنجھوڑ رہی ہے۔ ایسے میں امریکہ جسے خود داخلی اور عالمی سطح پہ شدید دباؤ کا سامنا ہے، ایک کنٹرولڈ بریک چاہتا ہے، لیکن ایران یہ جانتا ہے کہ اس بریک کے بعد اگلا گیئر کس طرف جا سکتا ہے۔ اس لیے وہ بھی اپنا نظام حکمت خاموشی میں نہیں بلکہ اندرونی ترتیب کے شور میں مصروف رکھے ہوئے۔ یہ خاموشی وہی خاموشی ہے جو کربلا سے لے کر قدس تک پھیلی ہوئی ہے، جو اہل حیدر کی وہ وارث سے ضرب ہے جس کا پہلا حملہ نعرے سے نہیں نظریے سے ہوتا ہے۔ اسی لیے اب آنے والے دنوں میں فیصلہ ہوگا کہ سیز فائر کی یہ مہلت کس کے لیے تقویت بنی اور کس کے لیے بربادی کا دروازہ۔ جو اسے اختتام سمجھے گا وہ گمراہ ہوگا، کیونکہ یہ ضرب منتظر ہے جو اگلے وار سے پہلے کی خاموش ہنکار ہے، وہ ہنکار جو اب فیصلہ کرے گی کہ جنگ صرف بچی ہے یا نیا جہنم لے چکی۔ جب کوئی جنگ اپنے طے کردہ مقاصد حاصل نہ کر سکے، جب ہر حملہ اپنا اثر کھو بیٹھے اور جب دشمن کی مزاحمت وقت کے ساتھ کمزور پڑنے کے بجائے مزید مستحکم ہو جائے، تو پھر سیز فائر محض ایک امن کا وقفہ نہیں بلکہ ہار ماننے کے بغیر واپسی کی راہ بن جاتا ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے بار بار دہرایا جانے والا بیانیہ کہ وہ ایران کو نیوکلیئر طاقت بننے سے روکیں گے، اس کی عسکری قیادت کو مفلوج کر دیں گے، مشرق وسطیٰ میں اس کے اثر و رسوخ کا خاتمہ کر دیں گے، اب خود ہی اپنے وزن سے گرنے لگا۔ ایران آج بھی یورینیم کی افزودگی کر رہا ہے۔ اس کی قیادت نہ صرف متحد ہے بلکہ پہلے سے زیادہ مؤثر، اور اس کا نیوکلیئر اور دفاعی انفراسٹرکچر جو ہے وہ بدستور فعال ہے۔ سیز فائر کو سوال تو وہیں سے جنم لیتا ہے کہ اگر کچھ حاصل ہی نہ ہوا ہو تو پھر رکنا کیوں؟ اس کا جواب صرف عسکری منطق میں نہیں، تھکی ہوئی ریاست کی سانسوں میں چھپا ہے۔ اسرائیل کو جب اپنے آئرن ڈوم جیسے دفاعی نظام کی تھکن کا احساس ہوا، جب مسلسل حملوں سے اس کے ٹیکنیکل نیٹ ورک پہ دباؤ بڑھا، جب حزب اللہ، حماس اور ایران کی طرف سے ایک ساتھ کھلنے والے محاذوں نے اس کی عسکری بصیرت کو چکرا کے رکھ دیا، تو تب اس نے پیچھے ہٹنے کو شکست نہیں بلکہ ایک نئی تنظیم نو کا موقع سمجھا۔ یہ خاموشی محض جنگ کا اختتام نہیں ہے بلکہ ضرب تنفس بھی ہے، وہ سانس جو اگلی ہانپ کے لیے ضروری ہے، اور اسی سانس میں اسرائیل اب اپنے اتحادی امریکہ سے تازہ عسکری امداد، سفارتی تحفظ اور سیاسی ہم آہنگی کا متمنی ہو چکا ہے۔ اور امریکہ وہ خود اندرونی بحرانوں کا شکار، ایک طویل جنگ کے سیاسی بوجھ سے گھبرایا ہوا، اپنے عالمی کردار پر اٹھتے سوالوں کے سائے میں سیز فائر کو ایک وقتی نجات سمجھنے والا یہ خاموشی دراصل ضرب مکاری بھی جو امریکہ چلنا چاہتا ہے، اور ایسی چال جس میں دشمن کو سکون کا فریب دے کر نیا وار تیار کیا جاتا۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا ایران اس چال کو پہچانتا ہے؟ تاریخ بتاتی ہے کہ ہاں، ایران جانتا ہے کہ جنگوں کا رخ صرف میزائل نہیں موڑتے بلکہ فیصلے وہ میز موڑتے ہیں جن پر عالمی طاقتیں بیٹھ کر امن کے نام پر نئی صف بندیاں کرتی ہیں۔ اسی لیے ایران نے بھی یہ سیز فائر مکمل امن نہیں بلکہ مشروط توقف کے طور پہ قبول کیا، ایسا توقف جو کسی بھی نئی حرکت پر فوری اور فیصلہ کن جواب کا متقاضی ہے۔ سیز فائر اب ایک علامت بن چکی ہے، یا تو شکست خوردہ پسپائی کی یا بڑے حملے سے پہلے کی خاموشی کی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں تاریخیں پلکیں جھپکنا بند کر دیتی ہیں اور صرف انتظار کرتی ہیں کہ اگلا وار کاغذ پر ہوگا یا میدان میں۔ اور یہی وہ لمحہ ہے جب خاموشی خود بول پڑتی ہے اور بتاتی ہے کہ بعض اوقات نہ ہارنے کا اعلان ہی دراصل جیت کے کھو جانے کا اعتراف ہوتا ہے۔ اور یہ وہ لمحہ ہے جب جنگ ظاہری حملوں سے زیادہ اندرونی دراڑوں میں بولنے لگتی ہے، اور اسرائیل کی اندرونی صورتحال اس وقت ایک ایسی چٹان کی مانند ہے جس میں دراڑیں تو آ چکی ہیں، بس آواز آنا باقی ہے۔ شمال میں حزب اللہ کی دھمکاتی ہوئی پیش قدمی،
جنوب میں غزہ سے مسلسل ابلتی ہوئی مزاحمت اور اس سب پر ایران کی براہ راست مداخلت اور ادھر سے یمنی حوثیوں کی دی گئی وارننگ، یہ وہ تریاک ہے جو اسرائیلی عسکری توازن کو ہلا کے رکھ چکا ہے۔ یہ محاذ صرف بیرونی نہیں، اسرائیلی اسٹیبلشمنٹ کی داخلی دیواروں پر بھی دستک دے رہے ہیں، اور اسی لمحے امریکہ کا چہرہ بھی تھکن، تضاد اور بے بسی کی گرد سے ہٹ جاتا ہے، کیونکہ ایک طرف ٹرمپ کے گرد سیاسی گھیرا تنگ ہو رہا ہے، دوسری طرف عالمی محاذ پہ ایک لمبی اور مہنگی جنگ امریکہ کی اخلاقی برتری، مالی سکت اور عالمی ساکھ پہ سوالیہ نشان بن کے منڈلا رہی ہے۔ اور یہ وہ مرحلہ ہے جہاں واشنگٹن نے وقتی سیز فائر کو اپنی سیاسی چال کا حصہ بنایا، لیکن یہ سیز فائر در حقیقت ضرب تنظیم ہے، نئی صف بندی، نئے اتحاد اور ممکنہ نئی جارحیت کی تمہید۔ ایران جو ہر خاموش لمحے میں تاریخ کے طویل تجربے کو سانس لیتا ہے، اس سیز فائر کو ایک دھوکے کی چادر کے پیچھے چھپی نئی یلغار کے امکان کے طور پہ دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے ایرانی فوج اور قیادت نے غیر مبہم پیغام دیا کہ اگر ایک بار پھر دشمن نے ہاتھ بڑھایا تو جواب گہرائی میں، شدت میں اور قطعیت میں ناقابل تصور ہوگا۔ یہ اعلان صرف لفظوں کا ہنر نہیں ہے، بلکہ ضرب بصیرت ہے، اسٹریٹجک بلوغت کا مظہر، جہاں مزاحمت اب صرف دفاع تک محدود نہیں بلکہ حملے کی صورت اختیار کر چکی۔ ایران نے یہ واضح کیا ہے کہ وہ دشمن کی حرکت کا منتظر نہیں ہے، بلکہ خود اس کے اوپر نظر رکھ کے اپنے اقدامات کا آغاز کرے گا جو دشمن کی بنیادوں تک کو لرزا کے رکھ سکتا ہے۔ قطر، شام، عراق اور خلیج کے حساس علاقے اب ایران کی دفاعی گہرائی کا نہیں، حملہ آور دائرہ کار کا بھی حصہ بن چکے۔ اور سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ آنے والے دن سیز فائر کے امتحان کے دن ہوں گے۔ اگر اسرائیل یا امریکہ اس خاموشی کو صرف اسلحہ بھرنے، صفیں درست کرنے اور نئی سازشوں کی تیاری کا وقت سمجھیں گے تو ایران بھی یہ وقفہ ایک نئی اسٹریٹجک کی آبیاری کے لیے استعمال کرے گا۔ خاموشی میں بنے جانے والے وہ جملے جو وقت آنے پر گرجدار دھماکوں میں ڈھلیں گے۔ یہ سیز فائر در حقیقت ضرب مہلت بھی ہے، وہ مہلت جو ہر فریق کو ایک بار پھر اپنے خیمے، اپنے خد و خال اور اپنے عزائم کو ترتیب دینے کا موقع دے رہی ہے۔ ایران اسے نہ شکست مانتا ہے نہ کامیابی، بلکہ یہ اسے ایک ایسا موڑ سمجھتا ہے جہاں اگلا قدم دشمن کے ارادوں کو مکمل طور پہ بدل سکتا ہے۔ اب وقت بتائے گا کہ یہ وقفہ امن کی بنیاد رکھے گا یا نئے طوفان کا پیش خیمہ۔ جب ایک ایسی جنگ میں جہاں ہر فریق اپنی برتری کے دعوے کے ساتھ میدان میں ہو، اچانک وہ آواز سنائی دے جو کبھی خود جنگوں کی علامت سمجھی جاتی تھی تو وقت رک سا جاتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جو حالیہ بیان بازی ہے وہ اسی تعطل کی نشاندہی کر رہی ہے جب انہوں نے یہ کہا کہ ایران اور اسرائیل دونوں نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی۔ تو یہ صرف غیر جانبدار لفظی توازن نہیں تھا، بلکہ یہ اعتراف تھا کہ واشنگٹن اب اس جنگ کو قابو سے باہر ہوتے دیکھ رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ مجھے یہ پسند نہیں آیا کہ اسرائیل نے جنگ بندی پر رضامندی کے فوری بعد حملے کر دی۔ یہ در حقیقت ایک تلخ اظہار ناراضی بھی ہے جو اسرائیل کی عسکری خود سری کے خلاف آئی ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ ایک امریکی صدر اسرائیل کو براہ راست مخاطب کر کے کہے کہ پائلٹس واپس بلا لو، بم نہ گرانا، کیونکہ یہی وہ جملہ ہے جو طاقت کے رشتے میں دراڑ ڈالنے لگتا ہے۔ یہ صرف ہدایت نہیں بلکہ ضرب تادیب ہے، ایسی ضرب جو اتحادی کو پہلی بار حدود کا احساس دلاتی ہے، حد میں رہو۔ ایران کے جوہری پروگرام پہ صدر نے دعویٰ یہ کیا کہ ایران کی جوہری صلاحیتیں ختم ہو چکی اور وہ دوبارہ کبھی اسے نہیں بنا پائے گا۔ بظاہر اعتماد کا مظہر ہے، مگر در حقیقت یہ ضرب انکار ہے جو زمینی حقائق سے زیادہ سفارتی بیانیے کو سہارا دینے کی کوشش ہے، کیونکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ایران کا نیوکلیئر پروگرام اب بھی ایک فعال تکنیکی ڈھانچہ رکھتا ہے۔ اس پہ فیصلہ صرف تہران کے ہاتھ میں ہے، کسی اور کے بیان سے اس کا وجود ختم نہیں ہوگا۔ اور ٹرمپ کا یہ بدلتا ہوا لہجہ دراصل امریکی پالیسی میں پیدا ہوتی الجھن کی عکاسی ہے۔ وہ نہ ایران سے مطمئن ہے نہ اسرائیل سے خوش۔ یہ ایسی حالت ہے جو ایک سپر پاور کو توازن برقرار رکھنے کی بجائے تذبذب کی گرفت میں لے آتی ہے، اور یہی تذبذب آنے والے دنوں کے لیے خطرناک ہے، کیونکہ اگر امریکہ کا فیصلہ ساز ذہن خود غیر یقینی کا شکار ہو جائے تو پھر میدان جنگ میں فیصلے صرف گولی اور بارود کرتے ہیں، نہ کہ بیانات، نہ کہ کوئی معاہدہ۔ یہ بیان اس بات کا ثبوت بھی ہے کہ جنگ اب کسی ایک محاذ یا ایک دشمن کے خلاف نہیں رہی، بلکہ یہ خود اتحادیوں کے بیچ پیدا ہونے والے عدم اعتماد، غلط فہمی اور طاقت کے حدود کی جنگ بنتی جا رہی۔ اور جب اتحادیوں کے بیچ بھی اختلاف کی دراڑ پڑ جائے تو تاریخ نے ہمیشہ اسے بڑے طوفانوں کا پیش خیمہ کہا۔ جنگ بندی کے اس حالیہ اور پیچیدہ معاہدے کے پردے میں چھپی حقیقت کو صرف ایک لفظ میں بیان کرنا ممکن نہیں، کیونکہ یہ کوئی سادہ آتشی منظرنامہ نہیں ہے، بلکہ ایک جغرافیائی، سیاسی اور عسکری توازن کے لیے کھیل کا پہلا موڑ ہے۔ اسرائیلی میڈیا میں زیر بحث سوالات دیکھیے، ان قیاس آرائیوں کو دیکھیے، ان اندرونی تضادات کے عکس کو دیکھیے جنہوں نے خود اسرائیل کے بیانیے کو غیر یقینی کا شکار کر دیا۔
اسرائیلی کہہ رہے ہیں کہ اگر صدر ٹرمپ کے بقول جنگ بندی کا مطلب محض دونوں جانب سے فائرنگ روک دینا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس سے پہلے امریکہ اور اسرائیل کے درمیان اعلیٰ سطح کی خفیہ مشاورتیں کیوں ہوئیں؟ قطر اور ایران کے درمیان پیغامات کا تبادلہ کیا معنی رکھتا ہے؟ یہ لوگ اسرائیل کے سوال کرتے ہیں۔ یہ ساری باتیں ظاہر کرتی ہیں کہ جنگ بندی کوئی کھلے عام شرائط پہ ہونے والا معاہدہ نہیں ہے، بلکہ بند دروازوں کے پیچھے طے پانے والی ایسی سمجھوتا بازی ہے جس کے تمام فریقوں نے اپنے اپنے مفادات بچانے کی کوشش کی ہے۔ اب ان کے نزدیک اصل سوال یہ ہے کہ جنگ بندی کے بدلے طے کیا پایا؟ کیا امریکہ نے اسرائیل کو ایران کے ایٹمی پروگرام کے خلاف کسی نئی گارنٹی کے حوالے سے بتایا؟ اسرائیلی پوچھتے ہیں کہ کیا ایران نے خفیہ طور پر یورینیم کی افزودگی محدود کرنے کا عندیہ دے دیا؟ کیا کوئی ایسا میکنزم بنایا گیا ہے کہ جس کے تحت جنگ بندی کی خلاف ورزی پر فوری رد عمل طے کیا جا سکے؟ ان تمام سوالات کے جوابات خود اسرائیلی حکومت کے پاس بھی واضح نہیں، اور یہی غیر وضاحت اس جنگ بندی کو ایک لغزش زدہ پل میں بدل دیتی ہے جو کسی بھی لمحے ٹوٹ جائے گا۔ ایران کا 60% افزودہ یورینیم جنگ سے قبل کسی خفیہ مقام پر منتقل کیا جانا اب اسرائیلی میڈیا کے لیے سب سے خوفناک علامت بنا ہوا ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ اگر ایران اس ذخیرے کو بچانے میں کامیاب رہا ہے تو یہ نہ صرف اسرائیل کی عسکری ناکامی کا ثبوت ہے، بلکہ وہی ذخیرہ مستقبل میں ایران کی مزاحمتی طاقت کی دوبارہ بحالی کا ذریعہ بنے گا، اور یہی وہ نقطہ ہے جس پر اسرائیل کی ساری حکمت عملی لڑکھڑا جائے گی۔ اور اسی لیے خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل ایک بار پھر انٹیلیجنس آپریشن یا خفیہ حملے کے ذریعے اس بار یورینیم کو نشانہ بنانے کی کوشش کر سکتا ہے، جو کہ جنگ بندی کے تابوت میں آخری کیل بھی بن سکتا ہے۔ جبکہ حوثیوں کی شمولیت کا سوال بھی ان کے نزدیک محض علامتی نہیں ہے۔ اگرچہ یمن کے حوثیوں نے اس جنگ میں براہ راست اسرائیل پر حملے نہیں کیے، لیکن ان کے پاس ایسی عسکری صلاحیت موجود ہے جو اسرائیل کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، اور اسرائیلی سمجھتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ اسرائیلی شہری بطور شہری یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا اس جنگ بندی میں حوثی عسکری بازو بھی شامل ہے یا نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو اسرائیل کو کسی بھی لمحے جنوب سے ایک اور نئے محاذ کا سامنا ہو سکتا ہے، اور سب سے نازک سوال جو ان کے ذہنوں میں ہے کہ غزہ کی جنگ پر اس معاہدے کے اثرات کیا ہیں۔ اسرائیلی میڈیا خود یہ سوال پوچھ رہا ہے کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ جنگ بندی کے بدلے بنجمن نیتن یاہو سے غزہ میں جنگ ختم کرنے کا وعدہ تو نہیں لے لیا؟ کیا مغویوں کی رہائی کا کوئی خفیہ فارمولا تو نہیں طے پا گیا؟ یا پھر ٹرمپ محض ایک وقتی ڈپلومیٹک کامیابی سمیٹ کر مشرق وسطیٰ سے نظریں ہٹانے کا ارادہ رکھ رہا ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو غزہ کے عوام کے لیے یہ جنگ بندی بھی نئی بے حسی کا اعلان بن جائے گی۔ لہٰذا جنگ بندی کا مستقبل صرف میزائلوں بندوقوں پر نہیں، بلکہ ان غیر تحریری شرائط، وعدوں اور ضمانتوں کے اوپر ٹکا ہوا ہے جس کا اعلان ابھی تک نہیں ہوا، مگر جس پر جنگ کا توازن قائم ہے، اور جس کا نتیجہ شاید پہلے سے زیادہ شور کے ساتھ ظاہر ہو۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ کے بعد۔